नाज़रीन, बहुत बड़े नंबर्स के अंदर जो डेमोक्रेट्स हैं वो फलस्तीन की सपोर्ट में जब वो सामने आ रहे हैं, और दूसरी तरफ सीरिया में हमले शुरू हो चुके हैं। और अब जो अल शरा की फोर्सेस हैं उन्होंने ये फैसला करना है कि क्या वो रिस्पॉन्ड करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो रिस्पॉन्ड करेंगे तो सूरत हाल वहीं पर चली जाएगी जैसे सुवेदा में एक बड़ी लड़ाई जब वो छिड़ी हुई थी। तो अब ये बहुत ही खौफनाक सूरत हाल है, और जाहिर है कि ये जो हमले शुरू हुए हैं इन ग्रुप्स को इजराइल ही सपोर्ट कर रहा है, इजराइल ही उनको पैसा दे रहा है, इजराइल ही उनको वेपन दे रहा है। और कजाकिस्तान, सेंट्रल एशियन स्टेट जिसको ट्रंप ने बुलाकर मुआहदे किए और चाइना के खिलाफ एक कंटेनमेंट पॉलिसी का हिस्सा है, और वो कजाकिस्तान जो अब्राहम अकॉर्ड और सारा वो कजाकिस्तान जो है उसने रशिया के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डील जब वो कर ली है। ये बहुत बड़ा स्टेप है। देखें, अभी वो दौरा करके आ रहे हैं और 24-48 घंटों के बाद जब वो रशिया पहुंचे हुए हैं और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जब वो साइन कर रहे हैं, इससे क्या नतीजा अखज होता है? इससे ये नतीजा सामने आता है कि ये 20वीं सदी नहीं है, ये 21वीं सदी है, जिसमें रियलिटीज मुकम्मल तौर पर बदल रही हैं, जिसमें अमेरिकन हेजेमनी वो नहीं है जो कभी हुआ करती थी, वो तेजी के साथ फिसल रही है। क्या माजी में भी ऐसा ही होता था कि जब कोल्ड वॉर जारी थी, जब सोवियत यूनियन की कंटेनमेंट हो रही थी, तो अमेरिका मुआहदा करता और कल को वो जाकर रशिया के साथ खड़े हो जाते। तो अब आप देखिए, अमेरिका जिस के साथ मुआहदा कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि उसको चाइना के खिलाफ खड़ा किया जाए। कोई भी मुल्क चाइना के खिलाफ, कोई भी रीजन चाइना के खिलाफ जाने के लिए तैयार नहीं है, ना ही साउथ ईस्ट एशिया, ना ही साउथ एशिया के बेशतर ममालिक जब चाइना के साथ खड़े हैं, ना ही मिडिल ईस्ट। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अगर हम ये तीनों रीजन निकालते हैं, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया, इसमें से सबसे ज्यादा अमेरिका का जिस रीजन में कंट्रोल है वो मिडिल ईस्ट है, जिसको हम वेस्ट एशिया कहते हैं। वो मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया भी मुकम्मल तौर पर चाइना के खिलाफ जाने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं हम अमेरिका के साथ चलेंगे, हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, अमेरिका को हम बेसिस देकर बैठे हुए हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन चाइना के खिलाफ जाने के लिए कोई मुल्क इस वक्त तैयार नहीं है। और इवन सऊदी अरेबिया तो यह भी कंसिडर कर रहा है कि आने वाले टाइम में वो चाइना के साथ ये मुआहदा कर ले कि वो चाइनीज करेंसी में ऑयल बेचेगा, जो कि अमेरिकन हेजेमनी को डी डॉलराइजेशन में ये सबसे गैर मौलिक दाम होगा। ये बात ध्यान में रखिए कि सऊदी अरेबिया का बहुत बड़ा किरदार है डॉलर को कायम रखने में। 70s के अंदर अमेरिकन डॉलर बहुत ज्यादा मुश्किल का जब शिकार हो गया था, और तब अमेरिका की गवर्नमेंट ने सऊदी अरेबिया के साथ ये मुआहदा किया था और इस बात को यकीनी बनाया था कि सऊदीया जो है और बाकी ओपेक कंट्रीज वो ऑयल सिर्फ डॉलर में बेचेंगे। अगर सऊदी अरेबिया ने वो कमिटमेंट ना दी होती तो ये डॉलर पहले ही फारिग हो गया था। तो क्योंकि गोल्ड से तो इसको हटा दिया गया था ना, तो इसकी वैल्यू जो रही जाहिर है उसमें ऑयल का बहुत बड़ा किरदार है, उसमें सऊदी अरेबिया का बहुत बड़ा किरदार है। तो सऊदी अरेबिया अब ये भी कंसिडर कर रहा है कि वो चाइनीज करेंसी में, तो डी डॉलराइजेशन में ये बहुत बड़ा आप कह लें कि स्टेप होगा। तो अमेरिका जिसको खड़ा करने की कोशिश कर रहा है चाइना के खिलाफ, वो खड़ा नहीं हो रहा है, बल्कि कोई भी मुल्क इस वक्त चाइना के खिलाफ जाने के लिए तैयार नहीं है। तो ये इस बात का सबूत है कि वो हेजेमनी अब फिसल रही है और वो हेजेमनी उस तरह से सस्टेन नहीं करती। वहां पर जो वेनेजुएला के सदर हैं प्रेसिडेंट मडूरो, उन्होंने एक बहुत बड़ा इकदाम उठाया है। उन्होंने एक नेशनल कमांड बना दी है और इसमें सिविलियन और जो मिलिट्री फोर्सेस हैं उनको इंटीग्रेट कर दिया है, और ये एक बहुत बड़ा इकदाम है, आखिरी दर्जे का इकदाम है, और ये इस बात का सबूत है कि वेनेजुएला अपने लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट देख रहा है, और ये देख रहा है कि हमला बिल्कुल होने जा रहा है। इसलिए वो अब इस सतह के ऊपर चले गए हैं कि वो नेशनल कमांड, और उसको ऑर्डर दे दिया गया है कि मुकम्मल तौर पर वो रिस्पॉन्ड करेंगे। चाइना नाज़रीन जो है वो अब एक शैडो फ्लीट बना रहा है एलएनजी इंपोर्ट करने के लिए। रशियन एलएनजी को इंपोर्ट करने के लिए एक शैडो फ्लीट तश्कील दिया जा रहा है। इससे पहले रशियन ऑयल के लिए एक शैडो फ्लीट ऑलरेडी काम कर रहा है, लेकिन अब ये गैस के जो वेसल्स हैं ज़ाहिर है वो बहुत डिफरेंट है, बहुत मुश्किल है, उनकी टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत मुश्किल है। तो जो वेस्टर्न सैंक्शंस हैं उसके नतीजे में एक मुतबादल निज़ाम जब वो वजूद में आ रहा है, चाहे वो फाइनेंशियल सिस्टम हो, चाहे वो मिलिट्रीज जैसे खड़ी हो रही हैं टेक्नोलॉजीज, और जो ग्लोबल शिपिंग के ऊपर वेस्ट का कंट्रोल था वो कंट्रोल भी वो खो रहे हैं। और चाइना, ब्रिक्स नेशंस ये एक अल्टरनेटिव ग्लोबल शिपिंग सिस्टम जब वो लेकर आ रहे हैं, जो अपना ऑयल अपने ही जहाजों से, ठीक है ना,
اپنے گیس جو ہے وہ اپنے ہی جہازوں سے اس کو امپورٹ اور ایکسپورٹ جب وہ کر رہے ہیں، تو کافی زیادہ نقصان جب وہ ویسٹ کو ہو رہا ہے۔ بہرحال اب ناظرین غزہ کے حوالے سے G7 کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے، اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم غزہ کو ڈسکس کریں گے، سیز فائر کو ڈسکس کریں گے، اور سعودی فارن منسٹر جو ہے وہ اس میں انوائٹڈ ہیں۔ G7 فارن منسٹرز ڈسکس کریں گے غزہ امنگ ٹاپ پریورٹیز ان کینیڈا میٹنگ۔ کینیڈا میں یہ ملاقات ہوگی، اور غزہ اور اس کا سیز فائر اور غزہ کا فیوچر جو ہے وہ ٹاپ پریورٹی میں یہاں پر ڈسکس ہوگا۔ تو بہرحال اب یہ کیا ڈسکس کریں گے اور یہ کیا اقدام اٹھائیں گے، لیکن ایک بات ضرور دیکھیے، یہ جو اسرائیل اور امریکہ کا پلان ہے کہ جہاں پر اسرائیل کا قبضہ ہے وہاں پر ریکنسٹرکشن جب وہ شروع کر لی جائے گی، اور یہاں پر پرماننٹ قبضہ جب اس کو یقینی بنا لیا جائے گا، جس پر ہم پہلے رپورٹ بھی شیئر کر چکے ہیں، تو دیکھیے یہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ یعنی آپ کو کیا لگتا ہے کہ حماس جو وہاں پر موجود ہے وہ چپ کر کے وہاں بیٹھی رہے گی، اور اسرائیل وہاں پر ریکنسٹرکشن اور امریکہ ریکنسٹرکشن کرے گا غزہ کے آدھے حصے پر، اور حماس چپکے سے بیٹھی رہے گی؟ تو یہ اتنا، دیکھیں حماس جو ہے نا، حماس نے وہ بیٹل لڑی ہے اسرائیل سے جو کوئی عرب آرمی بھی نہیں لڑ سکی ہے، اور اسرائیل کو اس نے ڈیفیٹ کیا ہے۔ اسرائیل اپنے ملٹری گولز اچیو نہیں کر سکا ہے، اور پورا ویسٹ نے اپنا پورا زور لگایا، جرمنی نے، برطانیہ نے، امریکہ نے، کتنی بڑی یہ پاورز ہیں، یہ کسی کو بھی کرش کر کے رکھ سکتے ہیں، یہ حماس کو کرش نہیں کر سکے ہیں۔ تو حماس نے یہ بیٹل جیتی ہے، ٹھیک ہے نا، جو اسرائیلی گولز تھے حماس کو کرش کرنے کے وہ تو پورے نہیں ہوئے۔ تو اب یعنی حماس جس نے اتنی بڑی بیٹل لڑی ہے وہ خاموشی سے بیٹھی رہے گی؟ تو یہ ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہ سارے منصوبے جو ہے وہ ان کے فیل ہوں گے۔ اب وہ اس ایگریمنٹ کو ایکسپلائٹ کرنا چاہتے ہیں جو ایگریمنٹ انہوں نے خود سائن کیا ہے، لیکن اس میں ان کو اپنی ڈیفیٹ نظر آ رہی ہے، تو اس کو وہ ایکسپلائٹ کرنا چاہ رہے ہیں اپنی فیور کے اندر، اپنی وکٹری کی اس ڈیفینیشن کے اندر۔ تو یہ ایسا ہوگا نہیں۔ اب آپ دیکھیے غزہ جو ہے اس میں اسرائیل جو سرنجز ہے وہ الاؤ نہیں کر رہا، غزہ کے جو بچے ہیں ان کو ویکسینیٹ کرنے کے لیے وہ بہت ضروری ہیں، وہ الاؤ نہیں کیا جا رہا۔ بیبی فارمولا جو فوڈ ہے اس کو بھی الاؤ نہیں کیا جا رہا، یونیسیف کی آج کی سٹیٹمنٹ ہے۔ یعنی یہ اس نوعیت کے کرمنل مائنڈز ہیں جن سے عرب ورلڈ ٹیکنالوجی اور سائنس اور پراسپیرٹی کی توقع رکھتی ہے، وہ غزہ کے بچوں کے لیے بیبی فارمولا اور سرنجز بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جو غزہ کے بچوں کو سرنجز نہیں دے رہے وہ ان کو سائنس اور ٹیکنالوجی دیں گے۔ اچھا، اب امریکہ جو ہے وہ وہاں پر بیس تلاش کر رہا ہے۔ یو ایس ملٹری ایکسپلورز غزہ ایریا بیس فار انٹرنیشنل فورسز، وہ وہاں پر جو وہ سروے کر رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ کوئی سیز فائر کے لیے تو نہیں ہے، امریکہ اس قبضے کو مزید یقینی بنانے کے لیے۔ اور دیکھیں نا، امریکہ نے یہ ساری جنگ لڑی، امریکہ نے ویٹو کیا، امریکہ کا اسلحہ استعمال ہوا، اور اب امریکہ ہی سیز فائر کا گارنٹر ہے، اور اب امریکہ وہاں پر بیس بنا رہا ہے گارنٹی کے طور پر۔ اندازہ کریں 100 ڈیموکریٹ جو ممبر ہیں کانگریس کے وہ سامنے آئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ایک بل انٹروڈیوس کروایا جائے تاکہ ویسٹ بینک کے اندر جو وائلنس ہے اس کو روکا جا سکے۔ جو اسرائیلی سیٹلرز ہیں وہ وہاں پر ٹیررزم کر رہے ہیں اور وہ بے قابو ہو چکے ہیں، اور ان کو روکنے والا کوئی نہیں، تو ان کو روکنے کے سالڈ اقدامات ہونے چاہیے۔ 100 ڈیموکریٹک ممبرز آف دا کانگریس، اور وہ کہہ رہے ہیں اسرائیلی سیٹلر جو وہ ٹیررزم کر رہے ہیں ویسٹ بینک کے اندر، ویری امپورٹنٹ۔ اچھا جی، ٹرمپ نے آفیشلی جو اسرائیلی پریزیڈنٹ ہے اس کو لکھ دیا ہے، ریکویسٹ کی ہے کہ نتن یاہو جو کہ وار کرمنل ہے اور اس نے جینوسائیڈ کیا ہے، لاکھوں لوگوں کو مارنے کا یہ ذمہ دار ہے، اس کو معاف کر دیا جائے۔ ٹرمپ فارملی آسک اسرائیلی پریزیڈنٹ ٹو فلی پارڈن نتن یاہوز ان کرپشن کیس، فلی طور پر اس کو معاف کر دیا جائے۔ سوچئے اگر جرمنز نے بھی ہٹلر کو پارڈن کر دیا ہوتا، یا ایون آج اگر جرمنی یہ ڈکلیئر کر دے کہ ہٹلر جو ہے وہ ان کا ہیرو تھا، تو کیسا لگے گا ان کو؟ تو اب ذرا سوچئے، یعنی اسرائیلی سوسائٹی وہ کس درجے کی امورالٹی کو جو ہے وہ پہنچ چکی ہے۔ ایک شخص جس نے جینوسائیڈ کیا ہے اس کی معافی کی باتیں جو وہ چل رہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال سونر اور لیٹر یہ اپنے اس انجام کو پہنچیں گے، اور اگر زمینی نظام جو ہے وہ فیل ہو گیا تو آخر کار ایک آسمانی نظام جس کا فیصلہ موجود ہے وہ ان پر جو وہ صادر ہوگا، اور آسمانی نظام جو وہ اپنا فیصلہ سنائے گا۔ تو یہ ایکسٹریمسٹ سوسائٹی جو وہ سروائیو کرنے والی نہیں ہے۔ کوئی سوسائٹی اس طرح سروائیو نہیں کر سکتی جو اوورآل اتنی ایکسٹریمسٹ ہو چکی ہو اور اتنی مورل کولیپس اس کے اندر ہو چکا ہو۔ اچھا جی، دی اٹلانٹک یہ لکھ رہا ہے کہ MBS جو دورہ کرنے جا رہے ہیں
اس میں وہ چاہتے ہیں کہ اسٹرانگر امریکن کمٹمنٹ دی جائے فار دا اسٹیبلشمنٹ آف دا پیلسٹینین اسٹیٹ. کیونکہ دیکھیے عرب ورلڈ ایک یو ٹرن لے چکے ہیں، وہ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں اور اسرائیل کے ساتھ وہ آگے چلنا چاہتے ہیں، لیکن اسرائیل اب فلسطینی ریاست کے لیے تیار نہیں ہے. تو عرب ورلڈ کو اچھے طریقے سے پتا ہے کہ اگر وہ فلسطینی ریاست کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر یہ اسرائیل کے ساتھ نہیں چل سکتے، اور اسرائیل کے ساتھ نہیں چل سکتے مراد ہے کہ اسرائیل کے ساتھ جنگ کرنا پڑے گی، تو یہ جنگ کے لیے بھی تیار نہیں ہے. تو عرب ورلڈ بھی پھنسی ہوئی ہے. تو یہ نہ کوئی امریکہ ان کو کمٹمنٹ دے گا، نہ اسرائیل ان کو کوئی کمٹمنٹ دے گا، اور نہ وہ فلسطینی ریاست بننے دیں گے. الٹیمیٹلی اور انفارچونیٹلی یہ معاملہ جنگوں ہی کی طرف جائے گا، جنگوں میں ہی اس کے جو فیصلے ہوں گے. تو یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہے مڈل ایسٹ کے لیے. اور خود فلسطینی دیکھیے کتنی کوششیں انہوں نے کی ہیں، ایون وہ 2 اسٹیٹ پر بھی ایٹ دی اینڈ راضی ہو گئے تھے، لیکن ان کو 2 اسٹیٹ بھی جب نہیں دیا گیا. تو عرب ورلڈ جب جنگ کے لیے بھی تیار نہیں ہے، لمبی دیر خاموشی بھی نہیں رکھ سکتی. اب امریکہ کو کہہ رہی ہے کہ انہیں کوئی کمٹمنٹ دی جائے فلسطینی ریاست کے لیے، وہ بھی ان کو حاصل نہیں ہوگی. تو الٹیمیٹلی یہ کیا کریں گے بہرحال دیکھنا ہے. اور سیریا میں ایک سائڈ پر اسرائیلی فوج آگے بڑھ رہی ہے، اور دوسری طرف وہ گروپس جن کو اسرائیل سپورٹ کرتا ہے ان کے حملے شروع ہو چکے ہیں. اسرائیلی جو آرمی ہے اس نے ایڈوانس کیا ہے کوئنترا کے علاقے میں، اور وہاں پر چیک پوائنٹس ہے وہ قائم کیے ہیں. اسرائیل اپنے قبضے کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے، انفراسٹرکچر وہاں پر بنا رہا ہے. اور جو گروپس ہیں انہوں نے سویدا کے علاقے میں اٹیکس اس وقت ان کے جاری ہیں ان بریچ آف دا سیز فائر ایگریمنٹ. تو پچھلے 24 گھنٹوں سے اچانک سویدا میں ان گروپس نے حملے شروع کر دیے. ادھر اسرائیلی فوج آگے بڑھ رہی ہے، ادھر جنگ کے خطرات ہیں، ادھر یہ حملے جب شروع ہو گئے. تو آگے سے ابھی سیرین فورسز کوئی رسپونڈ نہیں کر رہی ہیں. اگر ان کے حملے جاری رہتے ہیں آگے یا کوئی میجر اٹیک ہو جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ان کو رسپونڈ کرنا ہے تو پھر صورتحال وہیں چلی جائے گی. اصل بات یہ ہے کہ دیکھیے پاز آ رہا ہے لیکن معاملہ وہیں کا وہیں ہے. سیریا سٹیبلٹی کی طرف نہیں جا رہا جب تک اسرائیل کو کنفرنٹ نہیں کیا جائے گا. مطلب سیریا وہیں کھڑا ہے، ایگریمنٹ ہو گیا، سیز فائر ہو گیا، کیا مسئلہ حل ہوا؟ نہیں، آج پھر حملے شروع ہو گئے. تو اصل بات یہ ہے کہ یہی ہو رہا ہے، کہیں پاز آ رہا ہے لیکن مسئلے حل نہیں ہو رہے اور وہ دوبارہ شروع ہو جاتے ہیں. تو قزاقستان جو ادھر امریکہ پہنچا ہوا تھا، سینٹرل ایشین سٹیٹس، اور قزاقستان جو کہ 40% یورینیم پروڈیوس کرتا ہے، جس کو کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی رشیا اور چائنا کے خلاف. ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ پہنچ گئے ہیں رشیا، اور دونوں نے کمپریہنسو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ایگریمنٹ سائن کر لیا. یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے امریکہ کے لیے، کیونکہ امریکہ کو اچانک سینٹرل ایشیا اس لیے نظر آیا کہ چائنا کو کنٹین کرنا ہے، وہ پہنچ گئے رشیا. تو یہ اس بات کا سائن ہے کہ کوئی نیشن امریکہ کے ساتھ مل کر چائنا سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی ہوں گے، شاذ و نادر ہوں گے، لیکن میجرلی کوئی اس طرح سے نہیں ہے جیسے پچھلی کولڈ وار میں ہوا تھا. سب دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ان کو فائدہ نہیں ہے. سو قزاقستان اینڈ رشیا الائنس سیٹ ٹو اشر ان ا نیو ایرا، ایک نئے عہد کے اندر دونوں کا الائنس داخل ہو رہا ہے، اور وہ کھڑا کر رہے ہیں ان کو رشیا اور چائنا خلاف. رشیا اینڈ قزاقستان ہیو نو میجر پرابلمز، سالو آل دا ایشوز. ہمارے کوئی مسائل ہی نہیں ہے، ہم نے تو سارے جب میجر ایشوز سالو کیے ہوئے ہیں، ہمارا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. پیوٹن اینڈ قزاقستان ٹو ڈسکس گیس پروجیکٹ اینڈ یو ایس آئل سینکشنز. گیس پروجیکٹ ڈسکس کریں گے، آئل کی سپلائی ڈسکس کریں گے، اور امریکن سینکشن جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. رشیا اینڈ قزاقستان ہیو اسٹیبلشڈ ا اسٹریٹجک الائنس، اور اس میں ڈسکشن ہو رہی ہے کہ قزاقستان کے اندر پہلا جو نیوکلیر پاور پلانٹ ہے وہ کس طرح سے بلڈ کیا جائے. ٹھیک ہے نا. تو آپ دیکھیے ادھر رشیا جو ہے وہ مصر کو نیوکلیر ٹیکنالوجی دے رہا ہے، اور ادھر اب قزاقستان میں وہ بلڈ کر رہا ہے، اور بھی ملکوں کے ساتھ رشیا کی جب بات چیت چل رہی ہے. اور ظاہر ہے کہ ایران ان کا سب سے بڑا اتحادی، جہاں پر وہ 8 نیوکلیر پلانٹ جب لگانے جا رہے ہیں. سو بنیادی فرق ہے کہ 20ویں صدی کی دنیا اور 21ویں صدی کی دنیا، جس میں رائز آف دا چائنا اور ریٹرن آف دا رشیا ہو چکا ہے، یہی وہ تبدیلی ہے جو ہر ایک چیز کو متاثر کر رہی ہے. سوچئے اگر یہاں پر یہ دونوں فیکٹر نہ ہوتے تو سینٹرل ایشیا کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا امریکہ کی بات ماننے کے علاوہ. تو آپ دیکھیے ایک ایک ملک اور ایک ایک ریجن اسی فینومنے سے متاثر ہوگا، اور اسی فینومنے سے نئی پالیسیز بنے گی اور نئی دنیا وجود میں آئے گی. ظاہر ہے وہ پروسیس آسان نہیں ہے. اچھا اب ذرا دیکھیے وینزویلا کے صدر، دیکھیے وہاں پر جیسا کہ ایئر کرافٹ کیریئر آ رہا ہے، اور جو ان کے مسلسل حملے ہیں ان کو یہ بات انشور ہو رہی ہے کہ ان پر حملہ ہونے جا رہا ہے، اور بہت ساری پلاننگز امریکہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو پریزیڈنٹ مڈورو جو ہیں انہوں نے ایکٹیویٹ کر دیا ہے نیشنل ڈیفنس کمانڈ کو. دیکھیں یہ آخری درجے کا اقدام ہے.
تو نیشنل ڈیفنس کمانڈ کو انہوں نے ایکٹیویٹ کر دیا ہے، جس میں کمپریہنسو ڈیفنس کمانڈ جو ہے اس کو دیکھا جائے گا، ملٹری اور سویلین اور جو پاپولر فورسز ہیں ان کو انٹیگریٹ کیا کہ کیسے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیشن کرتے ہوئے لڑ سکتے ہیں، سویلینز بھی اس میں شامل ہیں، ٹو ریسپونڈ ٹو دا تھریٹس اینڈ ری انفورس اسٹیٹ کنٹرول۔ یہ ایک سگنیفیکنٹ سٹیپ ہے جس میں ملٹری اور سویلین انسٹیٹیوشنز کو ایک سنگل کمانڈ کے نیچے لایا گیا ہے۔ آخری درجے کا اقدام ہے یہ، جس میں آل جو پبلک انسٹیٹیوشنز ہیں وینزویلا کے اسٹیٹ کے، ملٹری کے، پاپولر فورسز کے، وہ جو ہے ایکٹیویٹ ان کو کر دیا گیا ہے اور ایک ہی کمانڈ کے نیچے، یعنی پولیس بھی ہو گئی، باقی بھی ہو گئے، جو جنگجو انہوں نے تیار کیے ہوئے ہیں وہ بھی ہو گئے۔ مڈورو سائنز لا اسٹیبلشنگ کمپریہنسو نیشنل ڈیفنس کمانڈ، باقاعدہ اس کو آج اسٹیبلش کیا گیا ہے، اس کو سائن کیا گیا ہے۔ کمپریہنسو ڈیفنس کمانڈ جو ہے آل پبلک اینڈ ملٹری انسٹیٹیوشنز کو یہ یونائٹ کر رہی ہے، اور اس کو آج ہی جو ہے وہ فوری طور پر ایکٹیویٹ اور آرڈر جو ہے وہ دے دیے گئے۔ ادھر ایک اور بڑا اقدام یہ ہوا ہے کہ کولمبیا نے امریکہ کے ساتھ ان کی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ظاہر ہے کہ رابطے ہو رہے ہوتے ہیں، تو تمام انٹیلیجنس شیئرنگ، تمام کوپریشن جو وہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے کولمبیا نے، پریزیڈنٹ نے آرڈر جاری کیا ہے۔ آئی آرڈر کے لا انفورسمنٹ اینڈ انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ آل کمیونیکیشن اور ڈیلنگ یو ایس سیکورٹی ایجنسیز کے ساتھ بند کر دیں۔ یہ بہت بڑا اقدام ہے نا۔ تو اب دیکھیے یہ بالکل امریکہ کے پاس بیٹھی ہوئی نیشنز ہیں، لیکن یہ بھی ڈر نہیں رہی ہیں، یہ بھی جواب دے رہی ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ اتنے طاقتور ملک نہیں، اور امریکہ چاہے تو ان میں سے کسی بھی ملک کو ڈسٹرائے کر سکتا ہے، ملبے کا ڈھیر بنا سکتا ہے، لیکن اصل کہانی اس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد کیا؟ امریکہ کسی بھی ملک کو ملبے کا ڈھیر بنا سکتا ہے، ایران کو ملبے کا ڈھیر وہ بنا سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا؟ ٹھیک ہے نا، اگر اس کے بعد بھی رجیم چینج نہ ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ اور جو پھر ایران کے میزائل ان کی بیسز پر برسیں گے پھر کیا ہوگا؟ اصل کہانی تو اس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ بومنگ تو وہ کسی پر بھی لانچ کر سکتے ہیں، اور نیوکلیر بھی وہ کسی پر بھی لانچ کر سکتے ہیں، ان کو کوئی روکے گا نہیں۔ اصل کہانی اس کے بعد تو وہ جو کانسیکوینسز ہیں وہ کیلکولیٹ کیے جا رہے ہیں کہ اس کے بعد کیا۔ تو کولمبیا نے اتنا بڑا اقدام اٹھا دیا ہے کہ تمام کمیونیکیشن انہوں نے بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ تو اگر دیکھیں نا، اس کے بعد اگر پریزیڈنٹ مڈورو سروائیو کر جاتے ہیں تو امریکہ کے لیے کتنی ہزیمت ہے، اور اگر حملہ لانچ کرنے کے بعد سروائیو کر گئے تو پھر اور ریجن جو ہے وہ متحد ہو رہا ہے، اور چائنا نے ڈائریکٹ سپلائی لائن جو وہ کھول دی ہے۔ کولمبین پریزیڈنٹ آرڈر سسپینشن آف انٹیلیجنس شیئرنگ ود دا یونائٹڈ اسٹیٹس۔ بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کل برطانیہ نے انٹیلیجنس شیئرنگ بند کیا، اور ابھی ذرا اگلی خبر دیکھیے، فرانس جو ہے وہ بڑی سخت مخالفت میں امریکہ کے سامنے آ گیا ہے وینزویلا پر اور کریبین میں حملوں کے حوالے سے۔ فرانس ایکیوز یو ایس آف کریبین اوور ریچ، اسٹاپ ایکٹنگ ایز اے ورلڈ پولیس۔ یہ پوری دنیا میں مطلب تم نے جو ہے وہ پولیس کا کردار ادا کرنا ہے کہ ہر جگہ پر تم نے دیکھنا ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، مطلب بہت سخت بات ہے نا کہ ورلڈ پولیس تم بنے ہوئے ہو۔ تو فرانس نے اس پر جو پیرس جسٹ کالڈ آؤٹ واشنگٹن ایکسپینڈڈ کریبین آپریشن، اس کو ہم بالکل سپورٹ نہیں کرتے ہیں، یہ وائلیشن ہے انٹرنیشنل لا کی۔ اور تو کریبین جو ہے وہ ایک پراکسی بیٹل گراؤنڈ بن گئی ہے گلوبل پاورز کی، اور سب اس میں آ گئے ہیں۔ برطانیہ نے انٹیلیجنس شیئرنگ بند کر دی ہے، فرانس نے یہ کر دیا ہے، چائنا، رشیا، ایران سپورٹ کر رہے ہیں، تو یہ ایک صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ تو اس لیے امریکہ کو خوف ہے، ٹرمپ کو ایک پریشانی ہے کہ یہ معاملہ سارا بیک فائر نہ کر جائے، اور خود امریکہ کے اندر جو سینٹیمنٹ ہے وہ الیکشن میں سامنے آ گیا ہے، اور اگر یہ اس جنگ میں فیلئر ہوا تو پھر کیا ہوگا۔ تو جناب علی، چائنا جو ہے وہ شیڈو فلیٹ بلڈ کر رہا ہے رشین گیس کو امپورٹ کرنے کے لیے۔ ڈومیسٹکلی وہ ویسل جو ہے وہ تیار کی جا رہی ہیں، اس سے پہلے آئل کے لیے پراپر شیڈو فلیٹ جو وہ کام کر رہا ہے، جو کہ ویسٹرن جو گلوبل شپنگ پر ان کی ہیجمنی ہے اس کو بہت بڑا دھچکا پہنچا ہے، اور ویسٹرن اکانومیز کو اس سے بڑا دھچکا پہنچا ہے۔ تو اب وہ ایل این جی کو، رشین ایل این جی کو امپورٹ کرنے کے لیے ڈومیسٹک جہاز جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں، خود ہی وہ جہاز جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ بڑا مشکل ہے یہ ٹیکنالوجی۔ آپ دیکھیں دنیا میں 8000 آئل ٹینکرز ہیں، اور ایل این جی کتنے ہیں؟ صرف 800۔ اتنا میجر ڈفرنس ہے، کیونکہ آپ نے اس کا ایک خاص ٹیمپریچر بھی -162 پر آپ نے وہ ٹیمپریچر رکھنا ہے۔ بڑی کمپلیکس ٹیکنالوجی ہے، تو اس لیے بڑی مشکل ہے۔ 800 پوری دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں، اور آئل ٹینکرز 8000 ہیں، تو لیکن چائنا یہ بنا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔
اور چائنیز ایمبیسی جو واشنگٹن میں ہے انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ جاری کی ہے. چائنیز ایمبیسی ریجیکٹ یو ایس ڈومیننس اپروچ. ٹرمپ نے کل یہ سٹیٹمنٹ جاری کی کہ امریکہ اور چائنا کے جو ریلیشنز ہیں وہ ڈیفائن ہوں گے بائی اسٹرینتھ، یعنی امریکہ طاقت کے ساتھ چائنا کو جو ہے وہ ڈکٹیٹ کرے گا، طاقت کے ساتھ ہی ہم جواب دیں گے، اور طاقت ہی سے یعنی یہ نہیں کہ ہم برابری کی سطح کے اوپر یا بات چیت کے ذریعے یا ڈپلومیسی کے ذریعے نہیں، تھرو اسٹرینتھ. تو اس پر واشنگٹن میں چائنیز ایمبیسی کا رسپانس آیا ہے ریجیکٹس یو ایس ڈومیننس اپروچ. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.